Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Ahmanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है 25S फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस एम्पायर। अब मैंने कुछ दिन पहले एक अपने व्लॉग के अंदर 5S को कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा डिस्क्राइब किया था और उसमें बताया था कि जापान की तरक्की की जो फाउंडेशन है वो 5S है। उसी पे मैंने कुछ रिसर्च की और मैंने उन लोगों पे रिसर्च की जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, तो उसमें मुझे जो है ना कुछ एस कॉमन नज़र आए और 25S मैंने फिर उससे इस्टेब्लिश किए उनकी ज़िंदगी से। मेरा इंटरेक्शन कोई पिछले 50 साल से इंडस्ट्रियलिस्ट से है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन के ऊपर जैसे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ पोजीशन के ऊपर जो है वो मैंने जॉब की है। और इसकी वजह से और इसके अलावा अपने प्रोफेशन में अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत आगे रहा हूँ। और इसके अलावा रोटरी इंटरनेशनल का मैं एक ज़माने के अंदर प्रेसिडेंट होता था, तो उस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा। अब पिछले 40 साल से यानी जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट और जो टॉप के कामयाब लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहा, तो उनकी ज़िंदगियों पे मैंने रिसर्च की, क्योंकि बहुत सौ के आप मेरे साथ बेतकल्लुफ़ाना मरासिम रहे, घर आना जाना भी रहा और ऑफिस वगैरह पे भी आना जाना रहा, तो मेरे बहुत सारे लोगों से तो मैंने उनकी ज़िंदगियों पे कुछ रिसर्च की। इसके अलावा जो है पिछले 40 साल से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करा रहा हूँ। मैं हज़ारों ट्रेनिंग्स करा चुका हूँ और अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर किसी ना किसी का की जो है केस स्टडी, सक्सेस स्टोरी ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और उसके अंदर जो है उसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल होते हैं, इंडिया के लोग भी शामिल होते हैं, अमेरिका के लोग भी होते हैं, यूरोप के भी होते हैं, जापान के भी होते हैं। तो मैंने इन सब के ऊपर कुछ रिसर्च की और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें 25S कॉमन दी। अगर आप इसमें अमल करेंगे तो आप अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा करके और उसके बाद उसे स्केल अप करके बड़ा कर लेंगे और उसको आप बिजनेस एम्पायर बना लेंगे, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी बिजनेस एम्पायर्स हैं, लोकल भी और इंटरनेशनली भी। तो सबसे पहला जो एस है वो है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का मतलब ये कि आप अपनी प्रोडक्ट या फील्ड वो सिलेक्ट करो जो आपके दिल के नज़दीक हो, जिससे आपको इश्क हो, आपको क्रेज हो और उसमें प्रॉफिट भी हो और दुनिया की वो नीड भी हो। ये नहीं है कि बस ऐसे ही आप उसके अंदर करते रहे, नहीं, जिसकी दुनिया के अंदर नीड भी हो और उसके अंदर प्रॉफिट भी हो और वो स्केल अप भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका दूसरा एस है स्मॉल स्टार्ट, यानी आप स्टार्ट करें, बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें, बहुत छोटे पैमाने के स्टार्ट करें और उसके बाद उसे स्केल अप करते रहे। तो स्टार्ट स्मॉल। अब मैं आपको बहुत सारी इसके अंदर मिसालें दे सकता हूँ। आप जो है तिब्बत स्नो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर स्नो है और जो इंटरनेशनली भी जो है वो बहुत कामयाब है और पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट जाती है और अरसे से है। वो पाकिस्तान बनने से पहले उसका स्टार्ट जो हुआ था दिल्ली की जामिया मस्जिद के ऊपर हुआ था, बहुत छोटा सा स्टार्ट हुआ था, बहुत छोटा सा स्टार्ट हुआ। आज हम दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी रिटेल और चेन शॉप स्टोर की चेन है वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का जो ऑनर था सैम वाल्टन, उसने एक छोटे से स्टोर से, छोटे से खोखे से अपने बचपन के अंदर एक दुकान शुरू की थी। तो ये आप जो भी काम करें छोटे से करें, ठीक। फिर उसके बाद आप इसके अंदर जो तीसरा एस है वो है स्मॉल स्टेप्स एस स्टार्ट। शुरू में छोटे छोटे स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप लें और उसके बाद अपने आप को ग्रो करते चले जाएं, जैसे सब ने लिया है। उन्होंने छोटे स्टेप्स लिए ना शुरू के अंदर। मीर खलीलुर रहमान जो है वो जंग अखबार जो है जंग के दिनों में, सेकंड वर्ल्ड वार के दिनों के अंदर वो अखबार हाथ से कुछ लिखते थे कागज के ऊपर और उसको जो है वो जंग कह के, क्योंकि जंग की खबरें होती थी, तो वो दिल्ली की जामिया मस्जिद में बेचते थे। उसके बाद उन्होंने अखबार शुरू किया, छोटा स्टेप लिया, मतलब इससे फिर अखबार शुरू किया, छोटे पैमाने पे शुरू किया, सिर्फ कराची में शुरू किया। उसके बाद फिर लाहौर, इस्लामाबाद में शुरू किया, दूसरे शहरों में शुरू किया, इंग्लैंड में शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ग्रो करते चले गए। तो आपने शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स लेने, बड़े स्टेप्स नहीं लेने।
दूसरा मैंने इसके अंदर इन लोगों में जो चीज़ें कॉमन पाई वो स्किल्स थी। उन्होंने स्किल्स को सीखा और उसको अप्लाई किया। मसलन उनके पास जो स्किल्स होती थी, जो अच्छे जो कामयाब लोग हैं उनके पास जो स्किल्स थी, टाइम मैनेजमेंट की थी, डिसीजन मेकिंग की थी, उसके अलावा जो है नेगोशिएशन स्किल्स की थी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की थी, उसके अलावा जो है वो आई के ऊपर थी, इसके EI इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर थी। हालांकि उस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस था नहीं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम कर रहे थे, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। फिर टीम बिल्डिंग हो गई, लीडरशिप हो गई, ये सारी चीजें काम कर रही थी। तो आपको भी इन स्किल्स को सीखने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट S जो है वो आ जाता है स्ट्रेटजीज का। आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाइए कि आपने का जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा। बास का होता है स्मॉल, यानी जो लो प्रॉफिट पे लो प्राइस के ऊपर काम करते हैं। जैसे एरो एशिया था, एरो एशिया बड़ी कम प्राइस पे काम कर रहा था। उसके जो चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन थे, उनका मेरे पास आना जाना था, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दुआ सलाम थी। रऊफ ताबानी नाम था उनका, अब भी माशाल्लाह हयात होंगे। और उसके बाद फिर वो जो है उन्होंने उसके अंदर बिल्कुल लो प्राइस रखी, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि मुझे सऊदी अरब की फ्लाइट ले जाने दें, जो उसकी हज और उम्रे की थी। उनका प्रोग्राम ये था कि कराची और इस्लामाबाद का जितना मैं टिकट लेता हूँ वही करूँ। इसके अलावा एक इंडिगो है, इंडिया की एक कंपनी है, एयरलाइन है, और वो बड़ी कम प्राइस पे काम करती है। एक ज़माने में पूरे इंडिया के जो एयरलाइंस थे उनके 305 जहाज थे और इनके 380 थे। ऑल टाइम लो प्राइस, इम्तियाज स्टोर है, ऑल टाइम लो प्राइस है। तो एक इनकी स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी ये है कि इंडिया के एक साहब है मित्तल, जो उसके किंग हैं, स्टील के किंग हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक पुराना जो बंद प्लांट होता है स्टील का, वो थ्रो अवे प्राइस पे खरीदते हैं। उसको टीम उन्होंने रखी हुई है, उसको डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, उसे मॉडर्नाइज करते हैं, और मॉडर्नाइज करने के बाद उसकी शेयर की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, कई 100% का वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने वो रखा हुआ। इसी तरीके से अगर आप वो देखें जापान की टोयोटा और होंडा, उन्होंने रखा हुआ है जीरो डिफेक्ट एंड ऑल द टाइम जीरो डिफेक्ट। पूरी दुनिया में उनकी क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट है ये। फिर एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है रोड ट्रांसपोर्ट की, डाइवो, उन्होंने वक्त का रखा हुआ है, वक्त की पाबंदी, वक्त पे चलेगी, वक्त पे पहुंचाएगी। ना 2 मिनट इधर ना 2 मिनट उधर, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है। तो आप अपनी उसकी स्ट्रेटेजीज बनाइए। उसके बाद फिर SOPs हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। आप SOPs बनाइए कि आपने कौन सा काम कैसे करना है, आपके लोगों ने कौन सा काम कैसे करना, उसकी एक स्टैंडर्डाइज कीजिए। कोई भी आए, ABC कोई भी आएगा तो वो ठीक काम होगा। वरना होता क्या है कि एक बंदा आता है तो वो काम सही होता है, दूसरा आता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखा ही नहीं होगा। आप देखिए कि अगर उसके अंदर जो मास्टर शेफ और शेफ होते हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले रेस्टोरेंट्स में वही होते हैं। आप KFC देख लीजिए, आप मैकडोनल्ड देख लीजिए, उन्होंने SOPs बनाए हुए कि काम किस तरह से होना है, जिस चीज किस तरह से बननी है उसी तरह से वो काम करते हैं, और इसके बाद जो है वो उनकी चीज जो है बिल्कुल सही बनती है, और उसमें कोई महंगे लोग रखने की जरूरत नहीं होती। तो SOPs आपको बनानी होंगी उसके अंदर। इसी तरह से इंडिया के एक साहब है हल्दीराम, उन्होंने भी वो बनाया हुआ है उसके अंदर उसमें। अच्छा, नेक्स्ट S जो आता है वो स्केल अप का आता है। आप उसके अंदर स्केल अप कीजिए, आप अपने काम को बढ़ाते चले जाइए, मुस्तकिल बढ़ाते चले जाइए। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक साहब से मिला हूँ, उन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की थी, उनका नाम है सुहेल, और वो इसके फाउंडर और CEO है, फाउंडर CEO चेयरमैन है शंग्रीला के। उन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया कि वो मुख्तलिफ चीज़ें, चटनी अचार बना के मोहल्ले के अंदर बेचा करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे घूम फिर के बेचा करते थे, छोटे से पैमाने से। आज उनका ब्रांड कितना बड़ा है, कितनी बेहतरीन चीज़ें बना रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस फील्ड के अंदर ब्रांड है वो मिचेल्स है।
وہ مشنز کو بھی کراس کر گئے. ان کی پروڈکٹ دیکھ لیجئے, ان کی آئٹمز دیکھ لیجئے, روزانہ نئے نئے آئٹمز آتے ہیں, ان کے اشتہار کا انداز دیکھ لیجئے, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو آپ ایسی چیز کیجئے جو اسکیل اپ ہو. اس کے بعد اگلا ایسا آتا ہے سیلز کا. آپ ایسا کام کیجئے کہ جس کے اندر آپ کی سیلز بہت بڑھتی چلی جائے. دھیرو بھائی امبانی جو ہے, انہوں نے ایک زمانے کے اندر پولیسٹر کا بڑا انڈیا میں رواج تھا. پاکستان میں پہلے پولیسٹر شروع ہو گیا تھا, یہ 70s کی بات ہے. جو لوگ پاکستانی انڈیا کے اندر گھومنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے جاتے تھے, ان لیڈیز کے کپڑے وہاں پر وہ لوگ رکھ لیتے تھے, وہاں کی عورتیں رکھ لیتی تھی, اس لیے کہ وہاں پر پولیسٹر کے کپڑے کا بڑا رواج تھا, بڑا شوق تھا ان کو بہت. اس کے اندر مارکیٹ میں بڑی جان تھی اس کی. اور اس کے اندر جو ہے وہ وولی فلیٹ ٹیپ چلتا تھا, جینٹس کا بھی چلتا تھا پلین, اور لیڈیز کا پرنٹڈ چلتا تھا, اور وہ اس وقت ٹیبل پرنٹنگ کے اوپر ہوتا تھا. تو دھیرو بھائی امبانی نے دیکھا کہ اس کام میں بڑی جان ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا کپڑا بنانا شروع کر دیا, پھر گارمنٹ بنانا شروع کر دیا, پورے انڈیا میں بیچا, باہر بیچا. پھر ان کو نظر آیا کہ اس کام میں بڑی جان ہے. اس کا جو را میٹیریل ہوتا تھا وہ پی ٹی اے کہلاتا تھا. انہوں نے بہت ارلی اس کو ویژولائز کیا کہ اس کے اندر یہ ہے, اور میری سیلز بہت بڑھ جائے گی اگر میں یہ بنا لوں, تو میں اس کا را میٹیریل بھی بیچوں گا اور اس سے چیزیں بھی بناؤں گا, تو میری سیلز میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے دونوں بیٹوں کو کیمیکل انجینئرنگ میں داخل کر دیا. حالانکہ ان کی فیلڈ بظاہر کچھ اور تھی, انڈسٹریل مینجمنٹ میں ڈال دیتے, انڈسٹریل انجینئرنگ میں ڈال دیتے, لیکن انہوں نے اس کے اندر ڈالا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فیوچر اس کا ہے, سیلز اس کی بڑھے گی, تو وہ انہوں نے اس کے اندر کی. اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے, اور وہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک بزنس امپائر بن گئی ان کی. کتنی بڑی امپائر ہے آج امبانی فیملی کی. تو اس کی وجہ یہ ہے سیلز کے. پھر سافٹ اسپوکن, میں نے ان کو دیکھا بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں, جنہوں نے انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ ترقیاں کی ہیں, جنہوں نے بزنس امپائر کھڑی کی ہے, ان کے اندر سافٹ اسپوکن. میں سیٹ عابد سے ملا ہوں, میری ملاقات ان سے 1 to 1 آلموسٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ رہی ہے. اور وہ ایک زمانے میں پاکستان کے امیر ترین انسان تھے. ان کی پوری انڈسٹریز کی جو ہے وہ چین تھی, بہت ساری انڈسٹریز تھی, ان کی پورا گروپ تھا. ان کے پاس رولز رائس کا فلیٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ٹنوں کے حساب سے سونا تھا. اور ایک زمانے میں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا تھا کہ میں جو ہے اس کے اندر جو آپ کا لون ہے پورے پاکستان کا, میں اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہوں اکیلا. آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے نوٹ پہ میری تصویر ڈالنی ہوگی. وہ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ نہیں کیا. تو اتنا دولت مند شخص, اتنا سادہ, اتنا سافٹ اسپوکن. میں اتنی دیر ان کے ساتھ رہا ہوں, اور میں مطلب کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اپنا کوئی اچھا مکان بھی ہوگا. اتنے سادہ تھے اور اتنے سافٹ اسپوکن. اس کے علاوہ میں جو ہے ان کے ساتھ ایک تقریب میں رہا ہوں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ, اور وہ دیکھیے کتنے کامیاب انسان تھے. اور میں 1 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ ڈنر پہ رہا ہوں, ایک ہی ٹیبل پہ ہم باتیں کرتے رہے, مستقل باتیں کرتے رہے 1 گھنٹے سے زیادہ. بہت ہی سافٹ اسپوکن تھے, بہت ہی سافٹ اسپوکن. تو یہ لوگ بہت سافٹ اسپوکن ہوتے. پھر ان کی جو اسٹریس فری لائف ہوتی ہے, کیونکہ جیلس نہیں ہوتے, ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, تو اسٹریس نہیں ہوتا ان کو, ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں کرتے, کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے یہ جو مختلف ہم برانڈز کے کانشیس ہو گئے, وہ برانڈ کانشیس نہیں ہوتے. وہ مہنگے مہنگے جوتے کپڑے نہیں پہنتے, بڑے مہنگے. ایو کلینک کے مالک سے آپ واقف ہوں گے, اور میں نے ان میں سے بہت سو کو دیکھا. ایک تقریب کے اندر میں اور وہ انوائٹڈ تھے, ہم دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ چیف گیسٹ تھے اور مجھے پریزنٹیشن دینی تھی گورنمنٹ آف سندھ گورنمنٹ آف اسپورٹس کی طرف سے. تو ہم آپس میں وہاں ہیڈ ٹیبل پہ باتیں بھی کر رہے. انہوں نے سادے کپڑے پہنے ہوئے اور سادے جوتے پہنے ہوئے تھے, اور اس کے اندر جو ہے
میں نے اس زمانے کے اندر لاکھوں کے جوتے اور لاکھوں کے کپڑے اور لاکھوں کی ٹائی اور لاکھوں کے بیگ ہوتے تھے ہر ایک کے پاس، خاص طور پہ پولیٹیشینس کے پاس اور شو بزنس والوں کے، شو بز والوں کے پاس وہ سادے سے تھے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ نے کچھ اتنے مہنگے مہنگے جوتے اور کپڑے نہیں پہنے ہوئے، ٹائی اتنی مہنگی نہیں پہنی ہوئی، عام سے ہیں۔ تو کہنے لگے یار مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اسٹریس فری ہوتے ہیں، تو ان کی لائف جو ہے وہ اسٹریس فری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اسٹیٹ آ جاتا ہے، اگلا ایسا ہے اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ آپ کی کول اینڈ کام ہونی چاہیے، فوکسڈ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ ڈیسیشن لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ڈیسیشن لیتے ہوئے بالکل فوکسڈ ہوتے تھے اور بالکل کول اینڈ کام ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہتر ڈیسیشن لیتے تھے، آگے سے آگے ترقیاں کرتے چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں اپنی اسٹیٹ جو ہے اس کو وہ رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سمپلسٹی ہے، بالکل سادے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں اور ان کو سادہ دیکھا۔ میں سیٹھ احمد داؤد کے ساتھ ملا ہوں، سیٹھ آدم جی جو ہیں، حنیف آدم جی، ان کے ساتھ ملا ہوں۔ سادے سے لباس، سادی سی چیزیں، سب سادے رہتے ہیں، سادگی ہے ان کے اندر۔ تو ان کے اندر کوئی نخرہ، کوئی بناوٹ نہیں ہے، بالکل سالڈ لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر سمپلسٹی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسکیل بڑا، اپنے بزنس کو بڑھا لیتے ہیں، غالباً یہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سیلف ڈسپلن، ان میں ڈسپلن ہے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ دیر سے آئے، آپ جلدی آئے، آپ کیوں۔ وہ پنکچل ہوتے ہیں، وقت کے اوپر آتے ہیں اور پنکچل ہوتے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں۔ میرا اس کے اندر جو ہے آنا جانا بہت ساروں کے پاس رہا ہے۔ جو شان ایئر لائن اور شان کے گروپ کے آنر ہیں کیپٹن اطہر، ان کے پاس بھی آنا جانا رہا۔ صبح اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے تھے صبح۔ اسی طرح سے پاکولا گروپ کے غفار بھائی پاکولا والے، ان کے پاس آنا جانا۔ 100 سے زیادہ فیکٹریاں ٹائم کے اوپر پہنچے ہوتے تھے، ہر قسم کا اسٹاف تھا لیکن ٹائم پہ پہنچے۔ اسی طریقے سے میں نے اوروں کو بھی دیکھا ہے، تو وہ سیلف ڈسپلن تھے، پھر سیلف موٹیویٹڈ تھے۔ وہ اپنے طور پہ محنت کرتے تھے، اپنے طور پہ کام کرتے تھے اور خود ہی لگے رہتے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے، بڑی جستجو کرتے تھے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سیلف ڈٹرمنڈ، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہماری ذات میں، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبی اور کچھ نہ کچھ خامی، تو وہ اپنی خوبیوں کو دور کرتے تھے، خامیوں کو دور کرتے تھے، خوبیوں کو بہتر کرتے تھے، ایکسل کرتے تھے۔ اور جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے، تو وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو رکھتے تھے تاکہ ان کے بزنس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، 100% پورا ہو۔ تو ایکسپرٹس کو رکھتے تھے اپنی ٹیم کے اندر۔ میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں، اس کی مثال دیتا ہوں ہینری فورڈ کی۔ ہینری فورڈ نے جو ہے اپنی کاروں کو بہت سستا کیا، امپلائیز کو وہ جو ہے نا پیس ریٹ پہ دیتے تھے ورکرز کو، اور اس کی وجہ سے ان امپلائیز کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی تھیں اور وہ لوگ زیادہ تر ان کے پاس کام کرتے تھے۔ دوسری جو گاڑیوں والے تھے ان کے پاس انہوں نے جانا چھوڑ دیا اور ان کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے گاڑی کی پرائز بھی کم رکھی۔ تو دوسروں کا بزنس، جو گاڑیاں اس زمانے میں بناتے تھے، ان کا بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے بعد یہ بالکل ان پڑھ تھے، انہوں نے کیا کیا، کورٹ کے اندر ان کے اوپر کیس کر دیا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے، ایک ان پڑھ جاہل آدمی جو ہے وہ کاریں بنا رہا ہے، اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے، اس سے تو لوگ مریں گے، بہت سیریس معاملہ ہے۔ کورٹ نے ان کو بلا لیا، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے اور اس نے جج نے مخالف لوگوں سے کہا کہ بھائی ان سے سوال کرو۔ انہوں نے سوال کیے، ان کی ٹیم کے لوگ اس کا جواب دیتے چلے گئے، ہر چیز کا جواب انہوں نے دیا، ایکسپرٹ رکھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ کورٹ نے پھر وہ مقدمہ خارج کر دیا۔ تو آپ اپنے ساتھ جو آپ کی کمی بیشی ہے اس کے لیے آپ ایکسپرٹ رکھیے، اس کے اوپر آپ ایکسپرٹ رکھیے آپ اس کے اندر۔ اس کے بعد اگلا جو ہے سسٹینیبلٹی کا آتا ہے۔ آپ جو چیز اچیو کریں، ہوتا کیا ہے، ہم محنت کر کے ایک چیز تو اچیو کر لیتے ہیں، ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے اور ڈکلائن کر جاتے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس کے اندر آپ سسٹین کیجئے اور آپ آہستہ آہستہ امپروو بھی کرتے رہیے، آگے بڑھتے چلے جائیے، لیکن
سسٹین کیجئے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے جو ہے مارکیٹ کا شیئر جو ہے وہ 50% لے لیا اور اس کے چند دنوں بعد آپ کا مارکیٹ کا شیئر 40% ہو گیا, پھر 30% ہو گیا. نہیں, آپ نے اسے سسٹین کرنا ہے, اس کو کرنا. پھر ایک اور چیز ہے سکسیشن پلاننگ. سکسیشن پلاننگ کیا ہے کہ آپ اپنے جو جونیئرز ہیں اور جنہوں نے آپ کے بعد اس کمپنی کو ہیڈ کرنا ہے ان کی ٹریننگ کریں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو کمپنیوں کے جو ہمارے مالکان تھے, وہ فیکٹریوں کے جو مالکان تھے, جو گروپ کے مالکان تھے, جیسے پاکولا گروپ والے, ان کو مجھے پتا ہے وہ بھی کرتے تھے, اور ایسی بہت سارے لوگوں سے میں واقف ہوں. وہ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے تو ویکلی ہالیڈیز میں اپنی فیکٹریوں میں لے جاتے تھے, اور دوسری چھٹیوں میں بھی اپنی فیکٹریوں کے اندر لے کے جاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, وہ کام سیکھتے تھے. جب وہ اپنے بڑوں کی جگہ لیتے تھے تو بڑا اچھا کام کرتے تھے. تو اس طرح سے جب تک آپ کام نہیں سیکھیں گے آپ بڑے نہیں ہو سکیں گے. اس کے بعد ایک اگلا ایسا آ جاتا ہے اسپینڈنگ اور نیڈی. جو ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کریں. آپ دیکھیے بل گیٹس ضرورت مندوں پہ بلینز آف ڈالر خرچ کرتا. اسی طریقے سے وارن بفیٹ بہت زیادہ خرچ کرتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو اس میں ہے انڈیا کے عظیم پریم جی ہو گئے, یا دوسرے جو ہیں رتن ٹاٹا ہو گئے, یہ کتنا خرچ کرتے ہیں. یہ اپنا آمدنی میں سے زیادہ سا حصہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, بہت تھوڑا سا رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیے احمد داؤد صاحب نے داؤد انجینئرنگ کالج بنایا, آدم جی فیملی نے آدم جی اسکول بنایا, آدم جی کالج بنایا. اسی طریقے سے عائشہ باوانی گروپ نے عائشہ باوانی بنایا, ولی کا گروپ نے کلثوم بھائی ولی کا ہاسپٹل بنایا. کتنے ہی ہاسپٹل لوگوں نے بنائے. تو وہ نیڈی کے اوپر خرچ کرنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے, اور آپ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ خرچ کوئی حصہ جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنا کے خرچ کیجیے. اور چاہے چھوٹے سے جب اسٹارٹ لیں, آپ ہزاروں میں کمانا شروع کریں تو بھی آپ اس کے اندر جو وہ جو ہے آپ لیں. اس کے بعد اگلا ایسا آ جاتا ہے اسٹرگل کا. ان سب نے بڑی محنت کی ہے, بڑی اسٹرگل کی ہے, تب یہ لوگ پہنچے ہیں اس مقام کے اوپر. اسٹارٹ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا, سب اسٹرگل کر کے اور اس کے بعد محنت کر کے سب اس مقام پہ پہنچے. کسی کے پاس بھی جو ہے کوئی چیز نہیں تھی, اور سب نے اسٹارٹ کے اندر یہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا. نہ ان کو اس کا ایکسپیرینس تھا, نہ فیملی میں کوئی تھا, نہ کوئی بڑی ان کے پاس دولت تھی, لیکن انہوں نے اسمال سے اسٹارٹ کیا اور جدوجہد کرتے گئے اور کہاں سے کہاں جو ہے پہنچتے چلے. اس کے بعد پھر اگلا ایسا آتا ہے اسٹڈی کا. اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں, آپ کو پڑھنے کی عادت آنی چاہیے. ریڈرز آر لیڈرز, جیسے میں نے ایک اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ریڈرز آر لیڈرز. جو ریڈرز ہیں وہ لیڈرز ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو بندہ ہے ایلن مسک ہے, اس وقت جو سب سے ٹاپ کے اوپر. ایلن مسک جو ہے وہ روزانہ 2 کتابیں ختم کرتا. ایسے جتنے بھی لوگوں نے ترقیاں کی ہیں وہ پڑھتے تھے. وہ اپنا پروفیشن کو بھی پڑھتے تھے, اپنی فیلڈ کا بھی لٹریچر پڑھتے تھے, ٹیکنیکل چیزیں بھی پڑھتے تھے, اور دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے تھے. اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے. تو یہ جو ہے آپ کو اسٹڈی کی عادت ڈالنی ہوگی. اور اس کے بعد پھر سکسیس اسٹوری. آپ کو ان لوگوں کی سکسیس اسٹوری دیکھنی ہوگی کہ کون کہاں سے کام. ہم کیا ہوتا ہے ایک کام شروع کرتے ہیں, شروع میں وہ چلتا نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی, کام آہستہ آہستہ چلتے ہیں, بعض دفعہ سالوں چلتے ہیں. اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی کمپنیاں ہیں تو ایک ایمیزون ہے اور ایک ٹیسلا ہے. یہ 2 کمپنیاں اس وقت ورلڈ کے اندر ٹاپ کے اوپر ہیں ویلتھ کے حساب سے. ٹیسلا 9 سال فیل ہوئی, ایمیزون 10 سال فیل ہوا, اور اسٹرگل کرتے گئے, آگے چلتے گئے. تو آپ یہ سکسیس اسٹوریز پڑھیے, اور اس کے بعد آپ اس کے اندر آپ آگے بڑھتے چلے جائیے, اور آپ اس کے اندر دیکھیے آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک آ جاتا ہے سکسیشن پلان. وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ ان کو ٹرین کریں اور آگے آپ لے کے چلیں. ایک پھر ایسا آ جاتا ہے سائلنس کا. ہمیں ایک زبان اور 2 کان دیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں سننا زیادہ ہے, بولنا کم.
ہم الٹا کرتے ہیں، چیزیں سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور فیصلے غلط کر دیتے ہیں۔ خاموشی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، سائلنس ایک بہت طاقتور چیز ہے، جو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر انڈسٹریز کے حوالے سے دیکھیں تو جو مقام ہنری فورڈ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ ہنری فورڈ کا مقام جو ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ ہنری فورڈ کیا کرتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے اور اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھتے تھے۔ انہیں جیسے کہتے ہیں نا، اس کو ایک تخیل آتا ہے شاعر کو، تو اچانک ایک خیال آتا ہے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے خیال کو نوٹ کر لیتے تھے اور اس کے اوپر پھر کام کرتے تھے اور کئی خیالات کو مکس کر کے بھی کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے سائلنس، آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بہتر ہوتی چلے جائیں گی، آپ امپروو کرتے چلے جاؤ گے اور آپ لوگوں کی باتیں سنو گے تو صحیح فیصلہ کرو گے نا۔ اگر آپ آگے سے خود بولتے رہو گے تو کبھی صحیح فیصلہ نہیں کرو گے، آپ امپروو نہیں کرو گے، آپ چھوٹے سے چھوٹے ہی رہتے جاؤ گے، بڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ اس کے اندر جو ایس آ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس کا، ان میں بہت کانفیڈنس تھا۔ میں بہتوں سے ملا ہوں جو پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں تھے اور اس کے علاوہ لباس بھی بڑا سادہ ہوتا تھا۔ میں قاسم دادا کی اس وقت ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ڈاڈیکس کارپوریشن کے جو چیئرمین تھے، فاؤنڈر تھے، بے تحاشا فیکٹریاں، کمپنیاں اور بہت بزنس تھا ان کا، اور یہ جو نیا نازمات کی میلوں کی زمین ہے یہ بھی انہیں کی۔ ان کو بڑا کانفیڈنس تھا اور وہ لباس اپنا جو ہے سفاری کے اندر ہوتے۔ اسی طرح سے میں سیٹ احمد داؤد صاحب سے بھی ملا ہوں، بہت سارے سیٹوں سے ملا ہوں، اور وہ سادے رہتے تھے اور کانفیڈنس تھا ان کے اندر، اور وہ بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جی یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ تو بڑی انگلش میں بات کر رہا ہے، اتنے تو بڑے اچھے کپڑے پہنے میں، تو وہ کہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا ایس ہے شارٹ کٹ ایوائڈنس۔ شارٹ کٹ ایوائڈنس، وہ کوئی شارٹ کٹ کا طریقہ نہیں کرتے تھے امیر ہونے کا، وہ پوری محنت کرتے تھے، پورا وقت دیتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھ اور اپنی فاؤنڈیشن کو بہت مضبوط بناتے تھے، کیونکہ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر بڑی عمارت بنے گی۔ تو آپ کی امپائر کی فاؤنڈیشن بہت اصولوں کے اوپر بہت مضبوط ہونی چاہیے، اس میں آپ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ کام کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، محنت کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ترقی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو فل اس کے اندر وہ کرنی ہوگی۔ آخری ایس جو ہے وہ ہے سوشل سرکل کا، کہ آپ اپنا سوشل سرکل ان لوگوں کے اندر رکھیں جو آپ کی فیلڈ کے کامیاب ترین لوگ ہوں یا بزنس کے کامیاب ترین لوگ ہوں۔ جو ہنری فورڈ کی میں نے آپ کو مثال دی، ہنری فورڈ کے جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک تو برج اسٹون ان کا دوست تھا، جو ٹائر بنانے والا برج اسٹون کا جو فاؤنڈر تھا وہ ان کا دوست تھا، اور ایک اس زمانے کا جو اسٹیل کا کنگ تھا وہ ان کا دوست تھا۔ اسٹیل کا کنگ ان کا دوست تھا، اور وہ اس سے دیکھیے نا کاروباری فائدے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دھیرو بھائی امبانی بھی اپنے تعلقات رکھتے تھے، سوشل سرکل رکھتے تھے۔ آج دوسرے انڈسٹریلسٹ بھی اپنا سوشل سرکل رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں جو انہی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ اور کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں یا کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں، چاہے وہ چیمبر میں ملے، چاہے کسی ایسوسیشن کے اندر میں ملے، کسی کلب کے اندر ملے، وہ سارا کچھ وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ ملیں، تو اس سے آپ کی نالج بھی بڑھے گی، آپ میں موٹیویشن بھی آئے گا، آپ کو اسٹریٹجیز سامنے سمجھ آئیں گی کہ اسٹریٹجیز کیسے بناتے ہیں اور کیسے سکسیس حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا سوشل سرکل جو ہے اس کے اندر نیگیٹو لوگوں سے دور ہوتے چلے جائیے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیے، اور جو بھی بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا اس بزنس کے جو کاروباری لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بنائیے۔ شروع میں عام کاروباری، کامیاب کاروباری، وہ نہیں جو 50 سال سے ایک پرچون کی دکان پہ وہیں پر پڑے ہوئے، اس سے آگے نہیں بڑھے، نہیں، ان کے ساتھ کوئی آپ نے وہ نہیں رکھنی، سلام دعا رکھیں، لیکن آپ سوشل سرکل میں اس طرح سے رکھیں تو آپ ترقی کرتے چلیں۔ تو یہ 25 ایس ہیں جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے اگر آپ نے اپنی بزنس امپائر کھڑی کرنی ہے، تو یہ آپ کی اس کی فاؤنڈیشن ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کیجئے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔